नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं सुबह से, लेकिन ग़ालिबन सबसे अहम डेवलपमेंट्स वो हैं जहाँ पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने एक तरह से जंग का ऐलान कर दिया है तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़। और वो ये प्रेजेंट उन्होंने इस तरह से केसेस रजिस्टर किए हैं, इस तरह का बयानिया उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेप किया है जिसको सुन के ऐसे लगता है कि वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है जिनका इस्लामाबाद की तरफ आने का जो अमल है वो बिल्कुल गैर जमहूरी था, कोई जमहूरी उनकी इंटेंशंस नहीं थी। उनका कहना है कि ये सियासी चीज़ ही नहीं थी, ये दर हकीकत एक तरह से इस्लामाबाद में कयास मचाने के लिए, फतह करने के लिए, तोड़ फोड़ करने के लिए यहाँ पर आ रहे थे। इस हवाले से अगर आप देखें कि खुद राना साहब ने कह दिया है कि 1700 तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनको 4000 रेड्स में पंजाब में डिटेन किया गया था। तहरीक इंसाफ के जो इमरान खान साहब लीडर हैं उनको टॉप लीडर्स के ख़िलाफ़ भी केसेस जो हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। 11 केसेस जो हैं वो की लीडर्स के ख़िलाफ़, जिसमें असद उमर भी हैं, जिसमें ग़ालिबन GB के चीफ मिनिस्टर भी हैं गिलगित बल्तिस्तान के, उनके ख़िलाफ़ भी केसेस हो चुके हैं। 107 FIRs जो हैं वो रजिस्टर की गई हैं की तहरीक इंसाफ की लीडर्स अकॉर्डिंग टू ये कहना है जनाब फवाद चौधरी साहब का, जो पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। और बहुत से तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं उन्होंने इस हवाले से बेल जो है वो ले ली है। मैं आपको राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टुकड़ा कहा, बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो कहते हैं कि ये एक सूबे की तरफ से वफाक के ऊपर, ये वफाकी पाकिस्तान की वफाक पे एक सूबे की तरफ से हमला था। ये वो चीज़ है जिसको गुज़िश्ता 24 से 48 घंटे में बहुत ज़्यादा पेडल किया जा रहा है। राना साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स थे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भी सुन लेते हैं। मकसद तो जलसा करना था ही नहीं, उनका मकसद तो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना नहीं था। उनका मकसद तो जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल होके अफरा तफरी और अनारकी जो है वो फैलाना था। उनका मकसद जो है वो कैपिटल सिटी को सीज करना था। उनका मकसद जो है वो गवर्नमेंट को जो है वो आके डिसफंक्शनल जो है वो करना था। कहाँ कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ कहाँ पे जो है वो ये ठहरे थे, किस किस बिल्डिंग में जो है वो कितने कितने 100 लोग थे। इवन पार्लियामेंट लॉजेस में भी जो है वो लोग ठहराए गए, KPK हाउस में जो है वो लोग ठहराए गए। राना साहब के पास क्या एविडेंस है अपने इल्ज़ामात को साबित करने के लिए, उसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। लेकिन राना साहब की थोड़ी देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, 1-2 घंटों के बाद पाकिस्तान के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जवाब में उनका क्या कहना था वो सुन लेते हैं। राना सनाउल्लाह जो हैं, अगर आप उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आंखें बंद करके अगर राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो आपको लगेगा अल्ताफ़ हुसैन बोल रहे हैं। एग्जैक्टली जिस तरह इमरान फ़ारूक जब वहाँ पे मर्डर हुए लंदन में, उसके बाद की आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी अल्ताफ़ हुसैन की, कि वो किस तरह रो पीट रहे थे कि इमरान फ़ारूक अल्लाह मर गए, ये हो गया, मैं तो लुट गया, मर गया, बर्बाद हो गया। राना सनाउल्लाह ने और नून लीग में एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। पहले आपने लोगों को मारा, आपने निहत्ते लोगों के ऊपर फायरिंग की, आपने ख़वातीन की बेहरमती की, और अब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बैन भी आप ही डाल रहे हैं। अब नाज़रीन मैं एक एनालिटिकली थोड़ा सा आपको बता दूं तज्ज़िये के तौर पे कि जो हमने सुबह से वॉर वर्ड्स देखी है PMLN की लीडरशिप के दरमियान में, जहाँ एक तरफ राना साहब हैं, दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है, उसका एक बैकग्राउंड भी है। वो बैकग्राउंड ये है कि तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ तरह से केसेस लाना चाह रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन लाना चाहती है ये सवाल उठाने के लिए कि क्या पाकिस्तान एक जमहूरियत है, और अगर पाकिस्तान जमहूरियत है तो क्या उसमें एक जमहूरी पार्टी जो है ये किसी पार्टी को प्रोटेस्ट करने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक़ हासिल है, और अगर हक़ हासिल है तो उनको ये हक़ जो है वो क्यों नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी पिटीशन ज़ेर गौर हैं, बहुत सी केसेस जो है वो ज़ेर गौर हैं, जिसमें वो ये चाहते हैं कि जो पंजाब में डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो DPOs हैं जिन्होंने मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत प्राइवेट घरों में रात के 12 बजे के बाद उन्होंने पुलिस का दाखिला किया, उनके नाम जो हैं वो सामने लाए जाएं, पब्लिश किए जाएं, उनको अदालतों के सामने उन नामों को लाया जाए। तो अब उसके जवाब में ऐसा लगता है कि वो एक तरह की जैसे टर्म इस्तेमाल हो रही है कि वो लॉफेयर का आगाज़ कर रहे हैं, और PMLN भी ज़रूरी समझ रही है कि वो एक काउंटर लॉफेयर का आगाज़ करें। ये इसका एक बैकग्राउंड है जिसको ज़हन में रखना जो है बहुत ज़रूरी है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के मुमताज़ एनालिस्ट पॉलिटिकल कमेंटेटर जनाब अतर काज़मी साहब, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के रहनुमा जनाब अली परवेज़ मालिक साहब, एक वीडियो लिंक के ज़रिए मुझे ज्वाइन करेंगे तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब इफ्तिखार दुरानी साहब भी मुझे ज्वाइन कर पाएंगे, और शायद वो स्टूडियो से ही मुझे पहुंच भी रहे हैं, पहुंच भी गए हैं। इनफैक्ट इफ्तिखार दुरानी साहब आइए प्लीज़ बैठिए। इफ्तिखार दुरानी साहब तशरीफ़ रखें, आइए आइए प्लीज़। तो इफ्तिखार दुरानी साहब मुझे स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, ये सब लोग मेरे साथ हैं। उसके अलावा मुमताज़
ممتاز بنگش صاحب جو بیورو چیف ہیں 92 نیوز کے پشاور سے، وہ بھی مجھے جوائن کر سکیں گے، اور انہی سے میں آغاز بھی کر لوں۔ ممتاز بنگش صاحب، مجھے پتہ چلا کہ آپ جو ہیں، آپ نے عمران خان صاحب کا جو یہ قافلہ تھا، جو کیراوان تھا، یہ ان کا جو ایک جلوس تھا، اس کے ساتھ جو نکلا ہے پشاور سے، ثوابی سے آگے بڑھا، آپ نے اس کے ساتھ ٹریول کیا تھا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ در حقیقت اسلام آباد کو فتح کرنے کے لیے، یہاں پر توڑ پھوڑ کرنے کے لیے، کیوس مچانے کے لیے آ رہے تھے۔ آپ چونکہ اس کے ساتھ تھے، آپ کو لگا کہ یہاں پر کوئی اس قسم کا ان کا پلان لگ رہا تھا، یا کوئی ہتھیار بند تھے، یا آٹومیٹک ویپنز اٹھائے ہوئے تھے، یا کیا تھا؟ آپ کو کیا سمجھ آئی؟ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں شروع ہی سے، بلکہ صبح قافلے سے پہلے ہی میں وہاں پہ موجود تھا، اور میں صبح جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی باؤنڈری ہے اٹک برج کے مقام پہ، وہاں پہ بھی پہنچ گیا تھا۔ وہاں پہ شروع ہی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے کنٹینرز رکھے گئے تھے، کنٹینر سے آگے مٹی ڈال دی گئی تھی، اور کنٹینر میں بھی وہ ریت سے وہ بھرے گئے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ روڈ پہ شیشی ڈال دی گئی تھی، وہاں پہ ترکول ڈالا جا رہا تھا، تاکہ اگر کنٹینرز ہٹائیں بھی تو اگر گاڑیاں یہاں سے گزریں تو وہ پنکچروں اور یہاں سے نہ گزر سکیں۔ اور پھر کنٹینرز کے اس پار پنجاب پولیس کی بہت بھاری نفری موجود تھی اٹک برج کے قریب۔ تو جو قافلے تھے وہ اس طرح سے نہیں تھا کہ وہ ایک دم وہاں پہ آئے ہیں اور وہاں پہ آنسو گیس کا استعمال ہوا ہو، یا اس طرح کا اچانک کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہو، بلکہ پی ٹی آئی والے منظم طریقے سے آئے ہیں۔ ان کا وہ یہ تھا کہ ان کی جو یوتھ کی فورس تھی، ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ پہلے آپ جائیں گے، قافلوں سے پہلے جو کنٹینرز ہیں اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ جو لوگ تھے، جو ینگسٹرز تھے، نہ تو ان کے پاس کوئی بندوق تھی، نہ کوئی پسٹل نظر آیا، کچھ بھی نہیں آیا۔ ہم وہاں پہ موجود تھے اور وہاں پہ باقاعدہ طور پہ کوریج بھی کرتے رہے۔ تو جو ہی سب سے پہلے وہ جب پہنچے ہیں اٹک برج پہ، تو انہوں نے کنٹینرز ہٹانے شروع کیے، تو ان پہ پنجاب پولیس کی طرف سے وہیں سے جو شیلنگ تھی وہ جاری ہو گئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ تھوڑی دیر وہ ادھر ہی موجود رہے، پھر اس کے بعد تھوڑا سا پیچھے ہو گئے، شیلنگ تھوڑی سی رک گئی۔ تو مجھے ایک سوال کا جواب دیں، پھر میرے ساتھ رہیں۔ اٹک عمران خان صاحب کے قافلے نے اٹک کتنے بجے کراس کیا ہوگا؟ قافلہ تو لیٹ وہاں پہ پہنچے، تقریباً کوئی میرا خیال ہے 3 بجے کے بعد وہ اس سے نکل گئے یہ ولی انٹرچینج سے، اور اس کے بعد پھر یہ ثوابی کے انٹرچینج کے قریب پہنچے۔ تو عمران خان کا جو قافلہ تھا وہ وہاں پہ تقریباً 5 بجے کے بعد اس کی جو پنجاب میں گاڑیاں تھی، جو شروع کی گاڑیاں تھی، وہ کے پی بارڈر وہ کراس کرنے لگے تھے، لیکن عمران خان کا جو کنٹینر تھا وہ کافی پیچھے تھا، اس سے کافی لوگ آگے تھے، تو ان کو وہاں تک جانے میں کافی دیر لگی۔ ہم چونکہ آگے جا رہے تھے، اب میں ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا کہ کنٹینر جو میں نے جو دیکھا ہے، گھاس وغیرہ جلی ہوئی ہے بہت سی جگہوں پہ، وہ تو میں نے 3 جگہوں پہ دیکھی ہے پنجاب کے اندر۔ تو یہ جو پنجاب کے اندر داخلہ ہے وہ 5 بجے کے بعد ہوا، اس وقت تک تو سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر بھی آ چکا ہوا تھا کہ آپ راستے نہیں روک سکتے، تو کیا اس کے بعد بھی پنجاب کی پولیس جو ہے وہ قافلے کا راستہ روکتی رہی؟ نہیں، بالکل۔ ہم حسن ابدال کے قریب بھی میں موجود تھا، اور اس کے علاوہ جو اٹک برج تھا اور یہ غازی بروتا جو انٹرچینج ہے اس کے قریب بھی میں موجود تھا۔ وہ پنجاب بارڈر کے اندر واقع ہے، اور وہاں کوئی 7 بجے کے قریب وہ راستہ بند تھا، اور اسی وقت جو پی ٹی آئی کے کارکن تھے انہوں نے اسے کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد جتنی آگے رکاوٹیں آئی گئی وہ اس کے بعد ہی آئی ہیں۔ اچھا، مطلب کافی دیر تک، ایون جو جب یہ برہان انٹرچینج پہنچے تو وہ تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ بہت شکریہ ممتاز بنگش صاحب، بیورو چیف ہیں 92 نیوز کے پشاور سے، عمران خان کے قافلے کے ساتھ تھے، اس کو انہوں نے کور کیا، 2526 کو اس کو کور بھی کرتے رہے، مسلسل اس پہ کامنٹ بھی کرتے رہے، ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے صورتحال کو ایکسپلین کیا۔ اگر علی پرویز ملک صاحب کی طرف میں جا سکوں، علی پرویز ملک صاحب، اس کی کیا آپ اس کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے کہ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن تھی، پھر اس کا فیصلہ بھی آ گیا 4 ساڑھے 4 5 بجے کے قریب، اس کے باوجود بھی پنجاب پولیس جو ہے وہ 5 بجے کے بعد بھی لوگوں کے اوپر، موٹر وے M1 کے اوپر ٹیئر گیس کی بڑی میسو شیلنگ کرتی رہی، اس نے بہت زیادہ تشدد کیا، راستہ روکا، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کلیئرلی کہا تھا کہ راستہ آپ نہیں روک سکتے۔ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ یہ تو کنٹیمپٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے نا صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ہم جنگی صورتحال کے اندر آپ کو آج نظر آ رہے ہیں, اس کے پیچھے بنیادی وجہ کیا ہے. میری نظر سے جس وجہ سے ہم یہاں پہ اس موڑ کے اوپر آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ہمارے پاس ایک ایسا سیاسی لیڈر آج ہماری پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اندر موجود ہے جس کے انا اتنی بڑی ہے کہ شاید وہ اس دستور سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. مجھے بتائیں, عمران خان صاحب کو اتنا غصہ کس چیز کا ہے؟ کیا کوئی غیر آئینی غیر اخلاقی چیز ہوئی ہے جس کے اوپر وہ اس طرح سے لشکر کشی اسلام آباد کے اوپر ایک دفعہ پھر آ کے کر رہے ہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جب ریاست کے اوپر وہ اس طرح سے یلغار کریں گے تو ریاست کی جو اولین ذمہ داری ہے کسی بھی عوام کا جان و مال کا تحفظ. جی میں بتا رہا ہوں, میں بالکل آ رہا ہوں, اسی کے اوپر آ رہا ہوں. جی دیکھیں, عمران خان صاحب کا جو پچھلا پاسٹ ریکارڈ ہے, کیا وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے؟ جب انہوں نے اسلام آباد کے اوپر 126 دن کے لیے یہاں پہ یلغار کی تھی, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے پی ٹی وی کے اوپر دھاوا بولا گیا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اپنے سیاسی کزن کے ساتھ وہ کس طرح سے پولیس والوں کو اور ریاست کے اداروں کو تڑیاں لگاتے رہے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کے اوپر وہ گندے کپڑے ٹانگتے رہے؟ کیا کیا کچھ ہم نے نہیں دیکھا؟ اس کے بعد مجھے بتائیں, جب لاہور کے اندر لاہور کی پنجاب پولیس جو ہے وہ جا کے ان کے جو ورکرز تھے جن کے اوپر ہمیں اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں کہ وہ ویپنز اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ اس قسم کا کوئی اشتہار یہاں پہ وائلنس کر سکیں, تو مجھے بتائیں کہ وہاں پہ ایک شہادت ایک کانسٹیبل کی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے اس کا جنازہ پڑھا, میری والدہ کے حلقے کے اندر وہ رہتا تھا. کیا ان کے کسی رہنما کو یہ توفیق ہوئی کہ وہاں پہ آ کے کوئی فاتحہ ہی پڑھ لیتے؟ اس کے بعد مجھے بتائیں, ان کے لاہور کے جو آفس بیرر تھے زبیر نیازی صاحب, ان کے پاس سے کیا اسلحہ برآمد ہوا کہ نہیں برآمد ہوا؟ علی صاحب, وہ سوال آپ نے کچھ کا اس کا جواب دیں, ہم لیں گے افتخار دورانی صاحب سے. جی اس کا جواب تو لیں گے افتخار دورانی صاحب سے جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, لیکن جو میرا کوشچن ہے کہ دیکھیں نا آپ کو میں آ گیا. جی جی میں آپ سے گزارش کروں, اگر آپ ریاست کی ریٹ کو اس طرح سے چیلنج کریں گے, اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی ہوتا, جی سر جی سر جی سر سر اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ بھی ہوتا تب بھی آئین پاکستان کی روح سے آپ ایک سیاسی پارٹی جو بڑی ہے, کیونکہ آپ خود آئے, آپ کی جماعتیں آتی رہی, بلاول آئے یہاں پر حکومت کو اتارنے کے لیے جلسے کر کے آئے, تو آپ راستہ روک نہیں سکتے تھے, ٹیئر گیس شیلنگ نہیں کر سکتے تھے, گرفتاریاں نہیں کر سکتے تھے, مار پیٹ نہیں کر سکتے تھے. لیکن سپریم کورٹ کا ڈیسیژن آ بھی رہا تھا, پھر وہ آ بھی گیا, پھر بھی یہ تشدد جو ہے اس کا راستہ نہیں روکا پنجاب پولیس نے. یہ میرا سوال ہے بنیادی طور پہ. باقی آپ کے الزامات کا جواب یہ دیں گے, اس کو کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود ٹیئر گیس شیلنگ کرتی رہی, تشدد, اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ہمارے دستور کے تحت ہر جمہوری پارٹی کے پاس یہ حق موجود ہے کہ وہ ایک دستور ایک قانون کے مطابق آ کے اپنا پولیٹیکل رائٹ ایکسرسائز کر سکے. مجھے بتائیں, مگر کیا ریاست کی یہ اولین ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے؟ اگر ہمارے پاس اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس موجود ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیں گے, اور جنہوں نے سپریم کورٹ نے تو ان کو بتایا تھا کہ H9 کے اندر وہ آپ نے پارک کے اندر جا کے اپنا احتجاج رجسٹر کرانا ہے, تو کیوں ان کے سارے بندے جو ہیں وہ ڈی چوک کے اوپر آ کے اکٹھے ہو رہے تھے؟ اور میں اس چیز کے اوپر مجھے افسوس ہے, میں معذرت کھاؤں اگر اس کے اندر کسی ایک انوسنٹ آدمی کو چوٹ لگی ہے, پر ایک سیکنڈ کے لیے ڈاکٹر صاحب یہ بھی یاد رکھیے گا, ریاست کی اولین ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ جان و مال کا تحفظ ہو. اور پاکستان تحریک انصاف کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے. اور کے باہر رہی تھی, میرا ذاتی طور کے اوپر میں نیب کے گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا, انہوں نے وہاں پہ ٹیئر گیس کی شیلنگ اور پتھراؤ پولیس سے ہمارے اوپر کرایا تھا کہ نہیں خراب ہے پارٹی کا, آپ نکال کے خود دیکھ لیں. پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, اس لیے ان کو یہ ضروری تھا یہ کرنا. مجھے پھر تھوڑا موقع دیں, میں جینیسس بتاتا ہوں ان کو. جی دیکھیں جی, ہماری 26 سالہ پرانی پارٹی ہے, اور اگر آپ دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے بڑی ڈیموکریسی امریکہ ہے. امریکہ کا جو پریزیڈنٹ اپنی 1 یا 2 ٹرم پوری کرتا ہے تو وہ سوشل ورک کی طرف آتا ہے. آئی ایم ویری فارچونیٹ اینڈ آئی ایم ویری لکی کہ آئی ایم ان دیٹ پارٹی کہ جس میں میرا جو لیڈر ہے وہ سوشل ورک سے پولیٹکس کی طرف آیا ہے. تو ڈیموکریسی میں سب کچھ وہ فتح کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آتے ہیں سوشل ورک کی طرف. ایک بندہ سوشل ورک سے پولیٹکس میں آیا, یہ اس کا ڈی این اے ہے. کس کے لیے آیا؟ غریب کے لیے. ساری زندگی اس نے غریب کے لیے کام کیا, ہسپتال بنایا, ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ بنائے. وہاں سے اس نے سوچا کہ یہ مافیا جو مسلط ہے اس وقت, اس سے جان کیسے چھڑائی جائے اس ملک سے. 26 سال سے وہ جنگ لڑ رہا ہے.
رہی بات 2014 کی، مجھے وہ دن آج کی طرح یاد ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ تھی اور ہم یہاں سے اپارا سے واک کرتے ہوئے جا رہے تھے ڈی چوک. 2014 کی بات کر رہے ہیں؟ 2014 کی. یہی حکومت تھی. ایک گملہ ٹوٹا نہیں، اس وقت نہیں ٹوٹا نہیں، لیکن وہ کہتے ہیں پی ٹی وی پہ حملہ. میری عرض سنیں سر، پی ٹی وی پہ حملہ کب ہوا؟ 30-31 اگست کی رات کو. بھلا کیوں ہوا؟ انہوں نے ریاستی تشدد کیا تھا اس رات. آپ کو یاد ہے آپ وہیں پہ کھڑے تھے جب انہوں نے ٹیئر گیس میں اور ربر بلٹ کے نام پہ انہوں نے میٹل بلٹ چلائیں اور 58 بندے انہوں نے وہاں پہ زخمی کیے، 3 بندے انہوں نے شہید کیے وہاں پہ. دیٹ واز دی نائٹ جس میں ریئیکشن ہوا، جس کو یہ کہتے ہیں نا بہت بڑا یہ کریٹ کرتے ہیں ایک فساد کہ جی ہم نے اس پہ حملہ کر دیا نیشنل اسمبلی پہ. آج بھی جائیں ڈاکٹر صاحب، اس کی پارکنگ میں وہاں پہ پانی کے پائپ ہیں. جب نہتے عورتوں اور بچوں پہ انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی وہاں پہ اس رات، آپ موجود تھے وہاں پہ. انہوں نے ایمبولینس نکالیں، باؤزر نکالا. پانی کے پائپ ہے پی ٹی وی کے اندر؟ نہیں جی، نیشنل اسمبلی کی پارکنگ میں. اس وقت پیٹ کی عورتیں اور بچوں نے جب وہ بلک گئے تو ان کو پانی نہیں مل رہا تھا کیونکہ ٹیئر گیسنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی، فائرنگ ہو رہی تھی، تو انہوں نے وہاں پہ جانے کی کوشش کی تھی. یہ وہ رات تھی. دھرنا اس کے بعد 31 اگست سے لے کے 16 دسمبر تک رہا. کوئی گملہ ٹوٹا، کوئی حملہ ہوا اس کے بعد نہیں ہوا. کیوں؟ وہ ایک دن ہے. اچھا ابھی کنیکٹ سیم تھنگ ان 2016 انہوں نے پھر ریاستی دہشت گردی کی. پیپرز پہ جب آئے عمران خان جو ہے وہ ایک ڈیموکریٹ ہے، وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں بلیو کرتا ہے. ان لوگوں کو جمہوریت ساری زندگی یہ شروع ہوئے 1981 میں نواز شریف صاحب تھرو جنرل جیلانی وہ اقتدار میں آئے. 37 سال سے اقتدار آمریت کے تھرو کی ہے. تو یہ ہمیں جمہوریت سبق نہ سکھائیں. اچھا جی، رہی ریاست کی ذمہ داری. سر ریاست کی ذمہ داری بتا دو نا کو سر، کمپلیٹ کریں. ریاست کی ذمہ داری بتائی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری، ریاست کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو چور چکے اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا بھی احتساب کرے جن کے اوپر کیسز ہیں. اس وقت جو ہے آپ کا وزیر اعظم جو ہے اس کے اوپر کیسز ہیں، اس کے بیٹے کے اوپر جو وزیر اعلیٰ اس کے اوپر کیسز ہیں، آدھی سے زیادہ کابینہ کے اوپر کیسز ہیں. میں پھر آتا ہوں یہ ذمہ داری نہیں. ویری کوئکلی، یہ اتنی سڈنلی ٹینشنز کیوں بڑھ گئی ہیں؟ ایک لافیئر کا آغاز ہو گیا دونوں پارٹیز کے درمیان. دیکھیں اب جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے. بہت سارے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جو فیڈریٹنگ یونٹ ہے وہاں سے آپ وفاق کے اوپر حملہ آور ہیں. لیکن ہم نے یہیں پہ دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں جو ڈاکٹر صاحب ہوا، اس کے علاوہ بلاول صاحب کا جو مارچ ہوا اس میں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی ساتھ تھے، سندھ کی پولیس بھی ساتھ تھی. یہاں پہ جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تو سندھ کے ترقیاتی فنڈز کا کہہ کے وفاقی حکومت کے نمائندوں کو خریدنے کی کوشش کی گئی. اس وقت تو اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہوئی. اب ان کی حکومت ہے تو آبویسلی ان کی وہاں سے لوگ بھی ان کے ساتھ آئیں گے، ان کو جو تھوڑا بہت لاجسٹک ہیلپ ہوگی وہ بھی ملے گی. لیکن ایک چیز اور جس کا بہت زیادہ شور کیا جا رہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ کچھ لوگ مسلح بھی تھے اس کے اندر، گارڈز وغیرہ تھے. بنیادی طور پہ وہ جو ان کے ساتھ آئے تھے گارڈز تھے. اور اس کے علاوہ آپ کو بھی پتا ہے کے پی کا کلچر ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے جو اپنے ساتھ رکھتے ہیں. خبر اس میں یہ ہے کہ وہ سارے لوگ جو کے پی سے آئے سے جن کے اوپر آپ صبح سے شام تک آنسو گیس کے گولے برساتے رہے، تشدد کا نشانہ بناتے رہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس بندوقیں بھی ہوں پر پھر بھی وہ پرامن طریقے سے واپس چلے گئے. یہ ہے اصل خبر. یہ ہے جو وہاں پہ ڈی چوک میں ہوا. باقی وہاں پہ جو صورتحال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی لیجٹیمیسی نہیں ہے. جب آپ بند کمروں میں اور رات کی تاریکی میں حکومت بناتے ہیں نا، پھر وہ اسی قسم کی باتیں کرتی ہے. اگر ان کے پاس 70% عوام کا مینڈیٹ ہے جس طرح یہ کلیم کرتے ہیں تو آنے دیں خان کو. آئے گا ادھر امبیرس ہوں گے، 15 دن بیٹھیں گے. کتنے دن وہ بیٹھ سکتے ہیں؟ فرسٹریٹ ہو کے چلے جائیں گے. پر یہ نہیں کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی لیجٹیمیسی نہیں ہے. 2014 میں جو حکومت تھی وہ ووٹ کے ذریعے آئی تھی نواز شریف صاحب کی. اب یہ جو حکومت جس طریقے سے آئی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان کو بھی پتہ ہے. بنیادی طور پہ اطہر کاظمی صاحب کا کہنا ہے کہ 2013 میں جناب نواز شریف صاحب کی جو اس وقت کی حکومت تھی اس کے پاس ایک پولیٹیکل لیجٹیمیسی تھی، وہ ایک جنرل الیکشن کے نتیجے میں آئی تھی، باقی سیاسی جماعتیں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھیں. وہ صورتحال اب نہیں ہے شہباز شریف صاحب کی اور زرداری صاحب کی حکومت کی، اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آخر ہوگا کیا، اس پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. علی پرویز ملک صاحب کی طرف چلتا ہوں. علی پرویز صاحب، اس کی کیا وجہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو چن کے سلیکٹ کیا گیا ہے وزیر داخلہ بنانے کے لیے؟ اگر یہاں چودھری نثار کی طرح کا کوئی شخص ہوتا، احسن اقبال صاحب یہاں پہ ہوتے، ایاز صادق صاحب یہاں پہ ہوتے، خرم دستگیر ہوتے، تو شاید جو سارا فلیور ہے حکومت اور اپوزیشن کے انٹریکشن کا اس نے یہ شکل اختیار نہیں کرنی تھی. اوپر سے محترمہ مریم نواز صاحبہ ہر 24 گھنٹے کے بعد ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہیں شاندار پرفارمنس کا. یہ کیا ہو رہا ہے؟
اچھا میں ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ میں آپ کے جو پینلسٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں نا ان کی معصومیت پہ صدقے جاؤں کہ عمران خان صاحب کتنے جمہوریت پسند ہیں. وہ تو میرے خیال سے لوگوں کو بالکل یاد ہوگا کہ شیروانی پہن کے مشرف صاحب سے کون جد و جہد کرنے اور ہاتھ میں لانے کے لیے گیا تھا, اور اس کے بعد ان کا گلہ کیا ہے مجھے تو ذرا یہ تو بتا دینا کہ یہ اتنے طیش میں کیوں آئے ہوئے ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا آپ کے آئین کے اندر, آپ کے آئین کے اندر یہ آپشن وہ کہہ رہے ہیں کہ اوتھ تو آپ نے لیا ہے مشرف سے, ان کے اپنے ایم این ایز ان کو چھوڑ کے چلے گئے. جی اوتھ تو آپ نے لی ہوا ہے ملک صاحب, اوتھ آپ نے لی ہے مشرف صاحب سے, اس کے بعد آپ نے جنرل گیلانی سے, جنرل ضیاء سے, درانی صاحب ہے, آپ میرے سارے کے سارے لوگ تو آپ کے کریڈٹ میں ہیں, ہمیں کیا بتا رہے ہیں اس میں. میرے یہ والد کی عمر کی ہے, میں ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا اچھا لگتا ہوں. اپنی باری پہ بولنے میں نے کوئی غلط بولا ہے کہ یہ کون سے گملے سے نکل کے آئے ہیں؟ کیا یہ مجھے نہیں پتا کہ کس کی طرف سے فون کالیں کروا کے لیجسلیشن اپنی پاس کرواتے رہے ہیں؟ ان کو تو خود ان کے لیڈر نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تھا کابینہ سے, ایویں خام خواہ میرے سے آ کے بیچ میں انٹرپٹ کر کے اپنی دم پھنسا رہے ہیں بیچ میں. میری بات گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے جو آپ سے بات کی ہے, مجھے بتائیں کہ کون آدمی ہے جو دستور اس ملک کا ماننے کو تیار نہیں اور جس نے یہاں پہ لشکر کشی کے اوپر لے کے آ گیا. اب آ جائیں کہ ریاستی دہشت گردی کیا ہوتی ہے. ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے کہ جب مریم نواز صاحبہ میرے سوال کا جواب آپ نے دیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو وہاں پہ گاڑی پہ کھڑا لگایا گیا ہے اس اسائنمنٹ پہ, اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمیں اگر آپ وزیر داخلہ احسن اقبال کی طرح دے دیتے, خرم دستگیر کی طرح کا دے دیتے, شاہد محمود, دیکھیں نا ان کا جو وزیر داخلہ صرف بولتا تھا زبانی, یہ تو ایکٹ کر رہے ہیں. میں اپنی بات پوری کر لوں. نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی بات پوری کرنی ہے. مجھے بتائیں ریاستی دہشت گردی کیا ہوتی ہے؟ وہ اس دن کی ویڈیو نکوالیں کہ جب نیب کے باہر میں کھڑا تھا, میری گاڑی پہ میری والدہ کھڑی تھی, لاہور کا لارڈ میئر کھڑا تھا, اور اس کے بعد ان کی پولیس نے وہاں پہ ڈائریکٹ شیل مارے تھے. میرا ہاتھ جلا تھا, لارڈ میئر کی ٹانگ ٹوٹی تھی, ہمارے ایم پی اے کا سر پھٹا تھا, اور اس کے بعد پتھراؤ کیا تھا. اور ان کے پاس میں گیٹ کے اوپر کھڑا ہوا تھا. اگر کوئی ایک بھی اس قسم کی وہاں پہ ایویڈنس موجود ہے نا کہ میں نے کوئی پتہ بھی ان کی طرف پھینکا ہو, تو میں ان کا دیندار ہوں گا. تو خدا کے لیے لوگوں کو یہاں پہ گمراہ کرنا بند کریں. اور جہاں تک سلیکشن آف دی کیبنٹ کی بات ہے تو ڈاکٹر صاحب اٹ از دی ڈسکریشن آف دا پرائم منسٹر. جب مریم نواز صاحبہ نیب کے اوپر پیشی کے لیے آئی تھیں اور انہوں نے وہاں پہ پنجاب پولیس کے ذریعے جو ان کے ساتھ دوست یکجہتی کے لیے وہاں پہ اکٹھے تھے, ان کے اوپر ٹیئر گیس اور پتھراؤ کیا تھا. میری آپ فیس بک کی وال کے اوپر چلے جائیں, اس کے بعد میڈیا کے ساتھ لاہور کا واقعہ اگر ہاتھ جلا ہوا تھا کہ نہیں جلا ہوا تھا لارڈ میں, جی بالکل بالکل. اور میں گزارش یہ کروں گا جہاں تک ٹیم کی بات ہے, شہباز شریف صاحب کی یہ ڈسکریشن ہے کہ ان جیسے لوگوں کو جو لشکر کشی کرتے ہیں. جی وہی ہے ڈاکٹر صاحب, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, میں اس بحث میں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے, میں گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا, میرے اوپر میری والدہ کے اوپر, میرے ساتھیوں کے اوپر پتھراؤ کیا. میں نیب کے گیٹ پہ ڈائریکٹ کین مارے, ہاتھ سڑے, ٹانگیں ٹوٹی, اس کا جواب دیں. جہاں تک ڈسکریشن ہے وہ وزیر اعظم صاحب کی ڈسکریشن ہے, اور ان جیسے لوگ ریاست کی رٹ کو نہیں مانتے, ان کو ٹیم کرنے کے لیے یہی طریقہ کار ہے. اطہر کاظمی صاحب, آپ سمجھتے ہیں کوئی خاص وجہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ اسائنمنٹ دینے کی؟ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کا اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو یہ تو ایک ایسے حالات ہیں کہ اس موقع کے اوپر تو کسی بھی اس طرح کے کسی شخص کو اس طرح کی پوزیشن نہیں دینی چاہیے. کیا جو ماڈل ٹاؤن میں ہوا, ان لوگوں نے کہیں پہ حملہ کیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے کہیں پہ جا کے کوئی اٹیک کیا تھا؟ کیا وہ ریاست کے اوپر انہوں نے جلغار کی تھی؟ وہاں پہ جو طریقہ حرکت کی, وہاں پہ بھی پنجاب گورنمنٹ نے 14 لوگوں کو شہید کر دیا, اور اس کے بعد جس طریقے سے گاڑیاں توڑی گئیں کہ کچھ گنڈے پنجاب پولیس کی قیادت کر رہے تھے, اور ایگزیکٹلی وہی ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر کچھ سیولینز کلوز کے اندر لوگ وہ لوگوں کی گاڑیاں توڑ رہے تھے اور وہ پولیس کی قیادت کر رہے تھے. تو لگتا تو ایسے ہے کہ بظاہر انہوں نے کوئی اس طرح کا فارمولہ بنایا ہوا ہے, اور اسی وجہ سے ان کو لے کے آئے ہیں. وہ سختی سے نپٹنا چاہتے ہیں پی ٹی آئی سے. اس سے فائدہ نہیں ہوگا, حکومت کو الٹا نقصان ہوگا. میرے خیال میں جو وائز ہیڈ ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا چاہیے. کہ وہ عمران خان کو انہوں نے پشاور تک کنٹین کر دیا ہے اس پوری ایگریسو اسٹریٹجی کے نتیجے میں, لیکن عوام کو اپنے خلاف کر لیا, جس عوام کو کر لیا. اچھا دورانی صاحب, یہ اب پی ٹی آئی اب اور عمران خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں ماڈل ٹاؤن کے میسیکر اور مقدمے, کیا وجہ ہے کہ پورے 4 سال آپ کی حکومت رہی, آپ نے اس کیس کو پش نہیں کیا جو اتنا بڑا کیس تھا؟ دیکھیے سسٹمک 100 کے قریب لوگوں کو گولی لگی, 13 یا 14 لوگوں کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی. دیکھیے سسٹمکلی سیپ ان کر گئے ہیں یہ سارا. دیکھیں ان کو سسیلین مافیا کیوں کہا تھا سپریم کورٹ؟ آپ لوگوں نے کیوں کچھ نہیں کیا؟ ہم تو پوری کوشش کرتے رہے ہیں. دیکھیں ہماری حکومت جو ہے اپنے استطاعت میں, میرا خیال ہے اس سے بہتر پرفارمنس ہم نہیں کر سکتے ود دی گیون سسٹم. ہم نے پوری کوشش کی ہے,
لیکن ان کا جو سسٹم ہے، اس لیے سپریم کورٹ نے کہا ہوا یہ سیسیلین مافیا ہے، یہ سن 81 سے انٹر ہوا ہے یہ مافیا، اور اس ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کر دیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان کی ٹینڈنسیز جو ہے وہ فیشسٹ ٹینڈنسیز ہیں ان کی۔ ابھی ان کی رجیم از کوالیفائنگ آن بینگ اے فیشسٹ رجیم۔ اگر کوئی بندہ بھی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ آرگنائزیشن دیکھ لے تو اٹس اے فیشسٹ رجیم ان اے ٹوٹل اکیڈیمک ٹرم۔ اگر میں نے کہوں کہ یہ فیشسٹ رجیم آ گیا، ہنسنے کی بات نہیں ہے، آپ کے دکھ کا مقام ہے، روئیں آپ بیٹھ کے۔ اچھا جی، اس میں آپ کو میں کوالیفائی کر کے دے سکتا ہوں۔ کیا ہوتا ہے ڈکشنری آکسفورڈ کی نکال کے ان کے آگے رکھ دیں۔ They meet all indicators of being a fascist۔ ابھی مجھے بولنے دیں کہ بھائی آپ بات مکمل کریں پھر ہم ان کی طرف آپ پھر جواب دے دیجیے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ ان لوگوں کو سپریم کورٹ نے کیوں اس کہا سیسیلین مافیا؟ آپ کو یاد ہے پیناما کا کیس جو ہے، ان لوگ ہر جگہ میں انٹرنچ ہوئے ہیں، ہر سسٹم میں انٹرنچ ہوئے، اینڈ دے فائٹ بیک۔ اب ان کو خوف کیا ہے؟ خوف یہ ہے، عمران خان نے تو 23 جلسے ویسے بھی کیے، کچھ ہوا نہیں ہوا۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے 2016 میں جب پیناما کا تھا، ہم جب آ رہے تھے ادھر اسلام آباد کی طرف، انہوں نے پرویز خٹک کے ساتھ بھی یہ کام کیا جی، انہوں نے نومبر 2016 میں۔ یس، نومبر 2016 میں جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا، وہ کیوں نوٹس لیا؟ کیونکہ انہوں نے ہتھے لوگوں پہ گولیاں چلائی تھیں، وہاں پہ لوگ زخمی ہوئے تھے۔ کون بندہ تھا جس نے میڈیشن کی تھی اس وقت؟ عمران خان۔ عمران خان نے، مجھے یاد ہے ہم صبح 6 بجے جاگتے رہے، انڈیویجول گروپس کو انہوں نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، بیک آف، ہم یہاں پہ کسی قسم کا تصادم نہیں چاہتے ہیں۔ آج انہوں نے وہاں پہ، ابھی آپ کے بیورو چیف نے کیا بتایا، ان سے پوچھیں یہ فیشسٹ نہیں ہے، یہ بیزنٹینین یہ کام کرتے تھے۔ اگر آپ یہ پرانے ڈرامے دیکھیں نا، ان سب ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ وہ نا لک پھینکتے تھے گرم کر کے اور تیل پھینکتے تھے، انہوں نے اس میں کانچی میں ڈال دی ہے، گلاس ڈال کے رکھا تاکہ لوگوں کے ٹائر کٹ جائیں، پاؤں کٹ جائیں۔ یہ فیشسٹ رجیم ہے جو اتھارٹی سے سپریس کر رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحب، یہ ریزسٹنس کا نیو فنومینا ہے۔ 10/4 کو شروع ہوا ہے، 25 کو آپ نے ایک نیا منظر دیکھا ہے، اس کے بعد آپ اور دیکھے جائیں گے۔ یہ جو ریزسٹنس جو پبلک دے رہی ہے نا، ابھی بالکل کاظمی صاحب نے ٹھیک بولا ہوا ہے، میں 200% ان سے اگری کرتا ہوں کہ میں نے یہاں پہ افلوئنٹ کلاس جو تھی نا اس کی اسلام آباد کی، اس رات وہاں پہ دیکھی ہے، وہ ساروں نے ٹیئر گیس دیکھی ہے، اور وہ ٹیئر گیس جو یہ بیسیکلی دہشت گردوں کے خلاف استعمال، لڑکیاں تھیں وہاں، بچے تھے چھوٹے، بچے سب، اور ہلا کوئی بھی نہیں ہے۔ ریزالو دیکھیں ان لوگوں کو۔ علی پرویز صاحب، اس کو ہم بہت سے ایشوز ہیں، لیکن اس کو کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں کہ سی ایم سندھ بلاول بھٹو کے ساتھ آتے ہیں، اپنے گارڈز لے کے آتے ہیں، وہ 10 دن لگا کر ایک لانگ مارچ کرتے ہیں، پورے پنجاب سے گزرتے ہیں، ان کا کوئی راستہ نہیں روکتا، کوئی گرفتاری نہیں ہوتی، کوئی لاٹھی چارج نہیں ہوتا، کوئی آنسو گیس نہیں چلتی، اور پھر بلاول زرداری ڈی چوک پہ آ کے تقریر کرتے ہیں، وہاں پہ کچھ گھنٹے ٹھہرتے ہیں، پھر اپنے آپ کو ٹرمینیٹ کرتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی والے ڈی چوک پہ آ جاتے تو کیا ہو جاتا؟ اتنا جو آپ نے ریئیکشن کیا ہے اسے کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، یہ آپ کا اصولی طور پر بات بالکل ٹھیک ہے کہ ریاست کے وسائل کسی بھی جماعت کو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، پر ایک جو بنیادی فرق پیپلز پارٹی کی لانگ مارچ کا ایشو نہیں ہے، میرا مطلب ہے انہوں نے مارا پیٹا نہیں، وہ یہ تھا کہ ان کا پاسٹ کانڈکٹ۔ جی آپ کی آواز نہیں آئی ڈاکٹر صاحب؟ نہیں، میرا مطلب ریاست کے وسائل کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ بلاول اور مراد علی شاہ پنجاب سے گزر کے آتے ہیں ڈی چوک تک، اسی طرح محترمہ مریم نواز صاحبہ اور حمزہ جی ٹی روڈ سے 3 دن لگا کے آتے ہیں، ساری ٹریفک روکی رہتی ہے، لیکن ان کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہوتا، اور وہ بھی حکومت اتارنے کے لیے آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ آپ نے کریک ڈاؤن کیا ان کے خلاف؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو کس نے کہا کہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا؟ میں نے آپ کو بتایا، میں نیب کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا، وہاں پہ سی سی ٹی وی کی فوٹیج موجود ہے، میں نے کوئی ان کے اوپر، وہ تو آپ پرانی بات کر رہے ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر جو حملہ کیا، میں نے آپ کو مثال دی، آپ کا لاہور کا جلسہ ہوا، اس سے پہلے پولیس کس طرح سے کنفیوز کر رہے ہیں آپ چیز کو، آپ دیکھیں لاہور پرانی بات ہے جی، وہ پرانی بات ہے۔ میں مارچ، جی بالکل، میں فروری اور مارچ 2022 کی بات کر رہا ہوں، جب بلاول یہاں پہ آئے، جب محترمہ مریم نواز صاحبہ آئی، اس وقت تو کوئی ریئیکشن نہیں ہوا نا، آپ تو پرانی بات کر رہے ہیں 20 کی، ڈاکٹر صاحب 2020 کی بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ہم آ رہے تھے لانگ مارچ کر کے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کروانے کے لیے۔ اس کے بلاول بھٹو صاحب نے کسی جگہ پہ یہ کہا تھا کہ وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے کہیں کہا تھا وہ دھرنا دیں گے؟ کیا پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اس طرح سے پتھراؤ کیا، کبھی ہنڈی کی ترغیب دی، کبھی پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا؟ تو یہ جو ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، لاہور کے اندر کانسٹیبل کی شہادت، سپریم کورٹ پہ تو بدقسمتی سے حملہ ہوا تھا سر، اسلحہ برآمد ہونا کی حکومت میں۔ جی بالکل ہوا تھا،
بالکل ہوا تھا, اس کے لیے ہم شرمندہ ہیں, پر اس پہ جن لوگوں نے کیا تھا آج کن کی صفوں کے اندر موجود ہیں, ذرا وہ بھی جا کے دیکھ لیں ڈاکٹر صاحب. میاں منیر کون سی جماعت کے اندر ہے؟ طارق عزیز جب فوت ہوا تو وہ کون سی جماعت کے اندر تھا؟ وہ سارے لوگ جو کاف لیگ کا اس وقت انٹیریئر منسٹر تھا آج کس کا اتحادی ہے؟ تو خدا کے لیے اس طرح سے ایشوز کو کنفیوز مت کریں, جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, اور ہم اس جگہ کے اوپر اس لیے آ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے دستور سے وہ بڑا ہے, اور یہ وہ وجہ ہے جس وجہ سے ہم اس دورائے پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے اطہر کاظمی صاحب, آگے ہوگا کیا؟ دیکھیں جس طرح حالات جا رہے ہیں آبویسلی حکومت کے لیے بھی سسٹین کرنا آسان نہیں ہوگا, لیکن عمران خان صاحب کے لیے بھی کوئی آسانیاں مجھے نظر نہیں آ رہی. ہم نے 70s کے اندر دیکھا ایک ٹرین مارچ ہوتا تھا, پوری دنیا میں جاتے تھے, پھر یہ لانگ مارچ کا ایک فینومینا آ گیا, پر یہ بھی اب آبسلیٹ ہوتا جا رہا ہے. جس طریقے سے پورے ملک کو آپ نے بلاک کر دیا, لوگ نہیں پہنچ سکے. اب دیکھنا پڑے گا خان صاحب کو کہ وہ آگے کس طریقے سے اپنی تحریک لے کے چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو اسلام آباد پہنچنا ضروری ہے, ایگزیکٹلی اگر آپ لوگوں کو گھروں سے نہیں نکلنے دیتے, پر لوگوں کو آپ زبردستی باہر تو نہیں نکال سکتے, ہڑتال کر سکتے ہیں, ڈیفرنٹ طریقے کر سکتے ہیں, لیکن اس میں بہتر حل یہی ہے کہ جس طرح اس وقت ہماری جو اکنامک سچویشن ہے, چاہے خان صاحب کی پارٹی ہو, چاہے اس وقت جو حکومتی اتحاد ہو, جو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا حکومتی اتحاد ہے, اگر ان لوگوں سے فیصلے نہیں ہو پا رہے, ان لوگوں سے چیزیں نہیں سنبھالی جا رہی, تو پھر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے ہم کس طرف جا رہے ہیں. تو ان کو سوچنا چاہیے, نہ ان کے پاس اتنی لیجیٹیمیسی ہے کہ یہ عمران خان کو زبردستی روک سکیں, نہ اس وقت عمران خان اس پوزیشن میں کہ وہ اس سسٹم کو اکھاڑ کے پھینک دیں. تو ان سب کو بیٹھ کے مل کے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے تاکہ پاکستان بیٹھ کے مل کے فیصلہ کرنا چاہیے. لیکن سیاسی پولرائزیشن, انتہا پسندی اتنے لیول پہ ہے کہ یہ تمام تینوں بڑی سیاسی جماعتیں آپس میں بات چیت کر ہی نہیں سکتی ہیں. بریک پہ لیتا ہوں, بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. سیریز آف کوئک کویسچنز جناب افتخار دورانی صاحب, پٹیشن ہم سن رہے ہیں مسلسل کہ آپ کی آ رہی ہے سپریم کورٹ پاکستان میں ڈٹرمن کرنے کے لیے رائٹ آف پروٹیسٹ کا. منڈے کو آنی تھی نہیں آئی, ٹیوزڈے کو آنی تھی نہیں آئی, کیا وجہ ہے؟ کل انشاءاللہ جی ویڈنسڈے کو ہوپفلی ہماری لیگل ٹیم کام کر رہی ہے, ڈاکٹر بابر احوان صاحب, فیصل چودھری صاحب, سب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس پہ کیا ایشو اٹھا رہے ہیں آپ؟ اس میں یہ جو ہمیں روکا گیا ہے, جس بے دردی سے انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ڈسپائٹ سپریم کورٹ آرڈر, انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا, عوام پہ ظلم وہ تو ہو گیا. ہاں جی, کیا کریں؟ نہیں ابھی ڈائریکشن لیں گے, پیسفل پروٹیسٹ ہمارا رائٹ ہے, اس پہ کریں گے. یہ پولیٹیکل سسٹم مورل اتھارٹی پہ ہے, ان کے پاس کسی قسم کے مورلز ہیں نہیں ہے جی. جو مورل اتھارٹی ہے وہ لوز کر چکے ہیں. جو پبلک میں آپ کو بتا رہا ہوں سوشل فینومینا جو آ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ اس مورل اتھارٹی بیکاز دے آر کمپرومائزڈ ان آل مورلز. اچھا پنجاب کیبنٹ بن گئی بالآخر, جی سر, مورل ہے وہ بھی, اگین کوئی مورالٹی نہیں ہے اس کی. اچھا آپ بتائیں, گورنر تو بنا دیے, نامینیٹ ہو گئے, مطلب وہ تو دیکھیں جی اس میں وہ کانسٹیٹیوشن ان کا جو ٹائم لائن تھا وہ میٹ ہو گیا, اور اس کے بعد ان کے گورنر, لیکن پریزیڈنٹ نے ای سی پی کے 2 ممبر بھی نامینیٹ کر دیے ہیں. جی بالکل اپوائنٹ کر دیے, وہ کیسے کیے؟ آپ یہ دیکھیں نا, راجہ ریاض جو ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں نون لیگ سے اگلے الیکشن لڑوں گا, اس کو انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنا دیا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں مورلز ختم ہو گئے ہیں. آپ کو اس وقت بڑا سیریس کوسچن آ گیا ہے. سیریس کوسچن یہ ہے کہ آپ لیجیٹیمیسی سے پہلے آپ مورالٹی پہ جائیں کہ مورل جس کی سسٹم, مورلز تو ٹھیک ہے, لیکن وہ ایک سسٹم کھڑا کر رہے ہیں امورلی صحیح, امورل سسٹم کھڑا کر رہے ہیں, امورلی صحیح, جس کو پبلک نہیں مان رہی. نہیں لیکن پریکٹیکلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے سسٹم تو کھڑا کر دیا ہے اپنا پورا. انہوں نے الیکشن کمیشن کے ممبر پورے کر لیے ہیں, ابھی بلکہ خبر آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن لوکیشن چینج کر رہا ہے پولنگ اسٹیشنز کی, تو انہوں نے سسٹم کھڑا کر دیا. آپ کریں, وی ول فائٹ بیک. کیسے؟ آن آل فورمز, چاہے وہ پولیٹیکل فورم ہے, لیگل فورم ہے, ہم فائٹ کریں گے, اور اس کے اوپر ہم وی ول گیو دیم دی میکسیمم ریزسٹنس. یہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. یہ 75 سالہ جو چھاپے ہم نے استعمال کرتے ہیں نا سسٹم کو چلانے والا, یہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے آلریڈی. آپ اس کو ریڈ نہیں کریں اس فینومینا کو, یہ فینومینا بڑا ڈیڈلی ہے. آپ ریزسٹنس موومنٹس دنیا میں چلی ہوئی ہیں, یہ ریزسٹنس موومنٹ شروع ہو گئی ہے, یہ انٹیمیڈیٹ کر رہے ہیں, یہ بڑک مار رہے ہیں. جو رانا ثناء اللہ صاحب اقدامات اٹھا رہے ہیں سخت قسم کے, وہ ڈیزائنڈ ہے, اس کے باوجود آپ لوگ کی ریزسٹنس چلے گی, کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمارا رائٹ ہے, پولیٹیکل رائٹ ہے. خان صاحب پشاور جا کے کیوں بیٹھ گئے؟ ہمارا دل کرے گا خان صاحب پشاور میں ہو, نتھنگلی میں ہو, یا اسلام آباد, جب دل کرے گا جائیں گے. سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب ان کی جان چھپا کے اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے, زندگی بچا کے, ان کو انہوں نے سبق سکھائے ہوئے ہیں, ان کو جو ہے ناک کو چنے چبائے ہوئے ہیں. ہم نے کوئی ایسی بات نہیں, یہ جانتے ہیں. اس لیے یہ جو حالت ان کی جو ہے نا پینک موڈ میں, آپ دیکھ رہے ہیں پینک موڈ میں ہے, یہ پینک میں ہیں سارے کے ساتھ, چکنے پریشان ہیں, بال ان کے اڑے ہوئے ہیں, پریشان. ان کو پتہ ہے خان نے آنا ہے, آج نہیں کل نہیں پرسوں خان نے آنا ہے. جو ہے ان لوگوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا, جو امورل اور فیشسٹ رجیم جو ان پلیس ہوئی ہوئی ہے. اس پہ اداروں نے, اس پہ سپریم کورٹ نے اگر ڈیسیجن نہ لیا تو بڑا مشکل ٹائم آگے آنے والا اس ملک میں. اچھا علی پرویز ملک صاحب,
قیمتیں جو ہے ابھی مجھے پتہ چلی ہے کہ گھی کی قیمت تقریباً ڈبل ہو گئی ہے. جب آپ ہٹانا چاہتے تھے عمران خان کی حکومت کو تو سب سے بڑا آپ کا جو کاز تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے عوام کو ریلیف دینی ہے. یہ بار بار یہ بات دہرائی گئی. اب ریلیف تو دور کی بات ہے, عوام کے برے حالات ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس پہ کیا ہے آپ کا سر استدلال؟ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ جو پی ٹی آئی کے ہمارے یہ بھٹکے ہوئے دوست ہیں, ان کے مورلز پچھلے 4 سال سے کہاں پہ سوئے ہوئے تھے جب یہ ریاست کے ادارے محکمہ زراعت کے ذریعے جب جا کے لوگوں کی وفاداریاں الیکشن سے پہلے بدلوا رہے تھے؟ کیا ہم بھول گئے ہیں؟ اس کے بعد آر ٹی ایس کس طرح سے فیل کروایا, اس کے بعد ڈسکا کے اندر انہوں نے کیا کیا, اس کے بعد آزاد امیدوار جو تھے ان کو کس طرح سے بنی گالا پہنچایا گیا, ان کو ڈبٹے پناتے رہے. تو اس وقت ان کے مورلز کہاں پہ چلے گئے جو یہاں پہ آ کے آج درس دے رہے ہیں؟ جو آج حکومت بدلی گئی ہے بالکل آئین اور ضابطے کے مطابق بدلی گئی ہے, اور اگر کسی بندے نے اپنا ایمان بیچا ہے تو ثبوت لے کے آئے, میں ان کے ساتھ آواز اٹھاؤں گا کہ ان کو سزا دی جائے. اب جہاں تک مہنگائی کی آپ نے بات کی ہے, دیکھیں اس ملک کو بینکرپسی کی ورج کے اوپر یہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج جی میں آ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں جی وہ بینکرپسی کی ورج کے اوپر چھوڑ کے گئے ہیں. تو اس وقت اولین ترجیح یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو بینکرپسی سے بچانا ہے, آئی ایم ایف کے پروگرام کو ریوائیو کرنا ہے. تو اس کے اوپر سارے کا سارا ایفرٹ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی اگلے بجٹ کے اندر آپ ری اورینٹیشن آف پالیسی دیکھیں گے کہ جو اے ٹی ایم نواز پالیسیز تھیں یہ ختم ہوں گی, امیر آدمی کے اوپر ٹیکس لگے گا اور اس سے غریب آدمی کو کوشن کرنے کی کوشش کی جائے گی, کیونکہ آج یہ خزانہ خالی کر کے گئے ہیں اور ریکارڈ خسارہ, پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ خسارہ اس سال کے اندر 5,500 ارب کا یہ چھوڑ کے جائیں گے, جس کی وجہ سے آج ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور اس لیے ہم وہ تکلیف کوشن نہیں کر سکتے. تو ہم نے ری اورینٹیٹ بھی کرنا ہے, اور یہ جو ان ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہیں کہ لینڈ کروزر والے کو 4,000 کی سبسڈی جب وہ پیٹرول ڈلائے, موٹر سائیکل والے کو 400 روپے کی سبسڈی, ان کو ختم کر کے بیسک کموڈیٹیز کے اوپر جس طرح سے آٹا سستا کیا گیا ہے, چینی سستی کی جا رہی ہے, بالکل اسی طرح ڈائریکٹلی آپ گھی کی قیمت کو کراس سبسڈائز کروائیں گے اور لوگوں کے لیے جو غریب آدمی کو آسانی ہے وہ ڈائریکٹلی قاضی صاحب کو لے لوں. بالکل وقت میرا ختم ہو گیا. قاضمی صاحب, جب رزاق ڈار صاحب نے فائنانس منسٹر بنے وہ 2013 میں, تو انہوں نے کہا کہ پی 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 کی حکومت جو ہے وہ خزانہ بینکرپٹ کر کے چلی گئی. تحریک انصاف کی حکومت آئی 20 اگست 2018 کو, انہوں نے کہا خزانہ خالی کر کے چلے گئے. اب یہ انہوں نے ہٹایا, یہ کہہ رہے ہیں خزانہ خالی کر کے چلے گئے. اب ہوگا کیا؟ ان کے پاس تو زہر خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں. ان کل ان کے ایک منسٹر نے یہ کہتے یہ فورن ٹرپ تو کر لی, یہ خودکشی بھی نہیں کر سکتے, پر دوسری طرف یہ اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں. اب اگر ان کے پاس پیسے اشتہار میں نے دیکھا پارٹی کے کسی ورکر تو بتائیں کہ بینکرپسی کے دہائے پہ کھڑے, بالکل ہم ورچ پہ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے؟ میں انسان, میں علی بھائی میں انسان بھی ہوں, علی بھائی میں انسان بھی ہوں, میرے جذبات بھی ہیں, تو مجھے کہیں بولنے دیں تو میں ایکسپلین کرتا ہوں. مجھے ایکسپلین کرنے دیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اچھا اس میں پیسے نہیں, اشتہار کہاں سے دے رہے ہیں؟ تو نہیں, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ کیڈٹ کالج بن رہا ہے. بلاول صاحب جو ہیں اس کے اشتہار چل رہے ہیں. بلاول صاحب جو ہیں وزیر خارجہ بن گئے ہیں. کیا کون سی کوالٹی ہے, کون سی ان میں ایسی چیز ہے کہ ان کو وزیر خارجہ بنایا گیا؟ یہ جو حکومت ہے نا, یہ ان کے بچوں کی انٹرنشپ ہے, یہ پیڈ انٹرنشپ کروا رہے ہیں, اپنے بچوں کو پاکستان کے اوپر کام سکھوا رہے ہیں. ایک نے وزیر اعلیٰ بنوا دیا, دوسرے نے وزیر خارجہ بنا دیا. کیا ہم پاکستان کے جو بچے ہیں ان کی قسمت میں یہی لوگ رہ گئے؟ بختاور کے نام پہ کون سا بختاور, کیا وہ جھانسی کی رانی کے ساتھ آئی تھی سندھ میں؟ کون سا اس نے ایسا کارنامہ انجام دیا؟ ہماری سارا آنکھوں پہ قابل احترام ہے. یہ اگر مائیں بہنیں ہیں تو میں دیتا ہوں. یہ جو ماؤں بہنوں والی حکومت تھی, کیا یاسمین راشد کسی کی ماں بہن؟ 9 بجے خبر مریم نواز کے ہوٹل میں گرفتاری ہوئی تو وہاں پہ پورے پاکستان کے اندر شور پڑ گیا. لیکن جو یاسمین راشد کے ساتھ ہوا, زرتاج گل کے اوپر 4 انہوں نے ایف آئی آرز دے دی. کیا یہ مائیں بہنیں؟ کیا سیاسی حکومتوں کے یہ رویے ہوتے ہیں جہاں تک اکنامک سچویشن کی حالت ہے؟ جی میں بینکرپسی پہ آ رہا ہوں. میں مورل بینکرپسی کو تو ڈیل کر لوں نا, میں اس کے بعد دوسری بینکرپسی پہ آتا ہوں. اچھا, جہاں تک دوسری بینکرپسی کا تعلق ہے, سرکاری اعداد و شمار, ان کی حکومت کے 6% گروتھ ہوئی تھی پچھلے سال. ان کی حکومت کے اعداد و شمار ہیں, میرے اعداد و شمار نہیں, ان کی بینکرپسی کا گروتھ سے کیا تعلق ہے قاسمی صاحب؟ مجھے یہ تو بتا دیں, اور ڈکشنری میں گروتھ اور بینکرپسی تو دیکھ لیں. چلیں جی, بینکرپسی کا گروتھ سے کیا تھا؟ نہیں
اچھا علی پرویز ملک صاحب، ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک میٹنگ میں یہ بتایا کہ 25 مئی کو ایاز صادق صاحب کے ساتھ، ایاز صادق صاحب کے احسن اقبال اور احسن اقبال کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 21 جون کو اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں، تاہم پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگری نہیں کرتی. اس میں کوئی آپ کو کیا اس میں وزن نظر آتا؟ وہ نام لے کے انہوں نے بتایا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب مجھے اس خبر کے بارے میں بالکل معلوم نہیں ہے. میں آپ کے پروگرام میں بڑی دفعہ آ کے بتا چکا ہوں کہ اگر اس طرح سے یہ چیلنج کرنا چھوڑ دیں، اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، الیکشنز کے اندر اس ملک کو لے جانے کے لیے جو اصلاحات الیکشن لاز کے اندر موجود ہیں، اگر یہ تنخواہیں لے سکتے ہیں اسمبلی کے اندر آ کے اس کے اوپر کام کریں، اور اس کے بعد میں اپنی آواز ان کی آواز کے ساتھ ملا کے اپنی لیڈرشپ کو کہوں گا کہ اس ملک کو فریش اصلاحات تو آپ نے کر لیے تاکہ ہم وہ دیر پا اصلاحات لے کے آئیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بٹ اگر یہ چیلنج کرتے رہیں گے تو میں اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بالکل کھڑا ہوں کہ ان کی اس قسم کی تڑی بازی کے سامنے ہمیں بند باندھنا ہے، اور ان کی پسند کے مطابق اس ملک کے فیصلے نہیں ہوں گے، اس ملک کے دستور کے مطابق ہوں گے. اور اگر اس ملک کے آئین کے ساتھ یہ لوئل ہیں تو آئیں اپنی ذمہ داری کا احساس کریں. جو کاظمی صاحب نے چند منٹ کے لیے صحیح بات، بیلنسڈ بات کی، اس راستے کے اوپر چلیں تو ہم مل کے ان کے ساتھ اس ملک کو ایک پیسفل، فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے اندر لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ذرا کوئک دورانی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ تڑی بازی کے بند کر کے ہم سے بات چیت کریں تو الیکشن ہو بھی سکتا ہے. ہم بالکل اپنے آئینی حق کے مطابق چل رہے ہیں. دیکھیے فیشسٹ ٹینڈنسی ان کی ہے، ہماری نہیں ہے. ہم ہمارے سے بات چیت کریں الیکشن ہو بھی سکتا ہے، تڑی بازی بند کریں. کیا بات چیت کرنی ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جی ڈاکٹر صاحب آرٹیکل 95 کیا پوچھیں ذرا ان سے. یہ ہے، یہ آئے کس کے لیے؟ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے آئے ہیں. اپنی کس چیز کا پوچھ رہے ہیں؟ آرٹیکل 95 30 سیکنڈ رہ گئے، ٹائم نہیں ہے. دیکھیں جی ان کا ٹوٹل ویژن یہ تھا کہ اپنی چوری بچانے کے لیے آئے ہوئے تھے. اپنی چوری بچائیں اور ادھر سے اپنے بچوں کے لیے. اس ملک کو عمران خان بتاتا رہا ہے کہ جی بات ختم کریں. یار آپ چھوڑ دیں اس بات کو نا، آپ کو اگلی دفعہ سمجھا دیں گے. مجھے فون کیجئے، بتا دوں گا آرٹیکل 95. وقت ختم ہو گیا. دورانی صاحب کے بہت شکریہ. آپ جب پروگرام کلوز ہو تو ان کو سمجھا دیجیے گا. ساری بحث آپ نے دیکھی، فیصلہ آپ کا ہے ہمیشہ کی طرح. آج اتنا ہی، پھر کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.